एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your English lecturer Mohammad Saqib Khan. How are you all? I hope all of you are fine. Today I'll again start from the same slogan, stay home, stay safe. And I'll tell you again the 4 things that are very much needed to be taken care of. And that is the number 1 thing, that you need to wash your hands again and again. And I will again say that you can use normal soap and water to wash your hands. You can use hand sanitizers also to sanitize your hands, and those hand sanitizers are very much available in the market. And by taking the instructions from WHO, World Health Organization website, you can make your hand sanitizer at your home. And I hope and I believe that would be a very fun creating activity at home also. Another thing that you need to ensure while going out is to use a face mask. Whenever you go out, you need to wear a face mask because it is inevitably required, because it decreases the chances of the virus to be transmitted from one person to another. Don't go to the crowded places. Avoid going to the crowded places. No shake hands, no hugs. So stay safe, stay home. That was the message regarding our coronavirus. Okay, dear students, as I have committed in my previous lecture that in next lecture we'll start from the exercise of unit number 9, all is not lost. So we are going to start our lecture from the comprehension part, the short question part. Answer the following questions, and you'll find this segment on your notes on page number 110. So the first question which is asked from us is, why did the nurse ask Hira's sister to come and talk to her? جو نرس تھی اس نے ہیرا کی بہن کو کس لیے اس کے پاس بلایا اور بات کرنے کو کہا؟ آنسر: the nurse asked Hira's sister to come and talk to her because she thought that the voice of Hira's sister might activate the nearly dead neurons. جو نرس تھی اس نے ہیرا کی بہن کو اس لیے اپنے پاس یا اس کے پاس مریضہ کے پاس بلایا اور بات کرنے کو کہا کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یا اس نے یہ سوچا کہ اس طرح سے ہیرا کی جو بہن کی آواز ہے وہ کسی طریقے سے اس کے تقریباً مردہ ہو چکے مر چکے عصبی خلیے جو اس کے دماغی خلیے ہیں ان کو دوبارہ سے فعال بنا دے گی, دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر دے گی. کویسچن نمبر 2, وائی ڈڈ دا نرس ڈس اگری ود ڈاکٹرز پوائنٹ آف ویو؟ وہ جو نرس تھی جس نے پوری اسٹوری آپ کو بیان کیا, جو کہ اسپیکر آف دا اسٹوری ہے, وہ کیوں ڈاکٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے, جو اس کے ڈاکٹرز تھے ان کے نقطۂ نظر سے وہ کیوں انحراف کرتی ہے, وہ اس کو اس سے اتفاق کیوں نہیں کرتی؟ تو آنسر یہ کہتا ہے, دا نرس ڈس اگریڈ ود دا ڈاکٹرز پوائنٹ آف ویو بیکاز شی نیو دیٹ ہیرا ہیڈ سفرڈ فرام میجر نیورل ڈیمیج بٹ شی نیڈیڈ ٹو بی گیون اے چانس. جو نرس تھی وہ ڈاکٹر کے نقطہ نظر سے اس لیے اتفاق نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہیرا جو ہے وہ بہت شدید اعصابی بیماری میں, حادثے میں یا نقصان میں مبتلا ہے, اور اس کو ایک چانس لازمی طور پر, ایک موقع لازمی طور پر دیا جانا چاہیے. یہ ہم نے اپنے لیسن میں بھی پڑھا تھا بہت ڈیٹیل سے, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے اگر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آنسرنگ دیز کویسچنز ول ناٹ بی ڈیفیکلٹ ٹاسک فار یو. تو ان آنسرس کو بھی آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 3, وائی ڈڈ دا نرس آسک ہر سیلف دا کویسچن, واز اٹ ورتھ وائل ٹو اپوز اینڈ فائٹ دا ڈیسیژن آف سینئر اینڈ مور کوالیفائڈ سرجنس؟ کیوں نرس نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ کیا یہ قابل قدر بات ہے کہ وہ سینئر ڈاکٹرز کے ڈیسیژن یعنی کہ ان کے فیصلے کے اپوزٹ جائے, اگینسٹ جائے, ان کے مخالف جائے اور اپنی بات منوائے. کوالیفائڈ سرجنز مین تعلیم یافتہ سرجنز کی جو مشورے ہیں ان کے اگینسٹ جائے. آنسر کہتا ہے جی, دا نرس آسکڈ ہر سیلف سچ اے کویسچن. نرس نے اپنے آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا بیکاز این انر وائس, ایک اندرونی آواز, سم ویئر ان ہر, اس کے اندر سے کہیں سے
ایک اندرونی آواز نے urged her. urged mean میں آپ کو یہ وائٹ بورڈ پہ لکھ کے بتا دیتا ہوں. urge کا مطلب ہوتا ہے اکسانا. اکسانا. تو کہیں پر اس کے اندر اٹھنے والی ایک آواز نے اس کو اکسایا ٹو ٹرائی ونس مور فار دا پیشنٹ, کہ وہ اپنے مریض کے لیے ایک مرتبہ مزید کوشش کر لے. ونس کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ, ٹوائس کا مطلب ہوتا ہے دو مرتبہ, اور اسی طرح یہ آگے چلتا ہے. ایک مرتبہ, ونس, ایک مرتبہ وہ اپنے مریض کے لیے ضرور کوشش کر لے. مور اوور, مزید یہ کہ شی تھاٹ, اس نے سوچا, دیٹ سم تھنگ نیڈیڈ ٹو بی ڈن فار ہیرا, ہیرا کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جانا چاہیے یا کچھ نہ کچھ کیے جانے کی ضرورت ہے. کویشچن نمبر 4, ڈسکرائب سم کوالٹیز آف دا نرس ان دا اسٹوری. نرس کی کچھ خصوصیات کے بارے میں بیان کریں جو کہانی میں بیان کی گئی ہیں. دا نرس از سنسیئر, سنسیئر مخلص. ان ورڈز کے میننگز کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنے سے آپ کو یہ سوال بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گے. جب آپ ان کو لکھ رہے ہوں گے تو وہ تمام ورڈز کے میننگ چونکہ بیک اپ دا مائنڈ آپ کے کام کر رہے ہوں گے, لہٰذا اٹ ول بی این ایزی ٹاسک فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. تو نرس بہت مخلص تھی. ود ہر پروفیشن, پروفیشن ہم نے کیا پڑھا تھا, شعبہ یا پیشہ. پروفیشن, شعبہ یا پیشہ. تو وہ اپنے پیشے یا شعبے کے اعتبار سے بہت زیادہ مخلص تھی. شی لکس آفٹر دا پیشنٹ ود انٹینس کیئر. شی لکس آفٹر, وہ دیکھ بھال کرتی تھی, دا پیشنٹ, اپنے مریض کی یا اپنے مریضہ کی, ود انٹینس کیئر. انٹینس کا مطلب ہوتا ہے شدید, انتہائی, یہ ہم نے پڑھا بھی تھا. میں اس لیے دوبارہ یہاں پہ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھے سے ڈیولپ ہو جائے. شدید یا انتہائی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ نے ان ورڈز کو اسی طرح سے یاد رکھنا ہے. تو وہ انتہائی شدید قسم کی دیکھ بھال کرتی تھی اپنے مریضوں کی. شی بلیوز, اب آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے بلیوز کے ساتھ چونکہ ایس اے ایس کا اضافہ ہوا ہے, لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کی بات کریں. تو وہ یقین رکھتی تھی دیٹ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, جہاں کہیں بھی نیت ارادہ ہوتا ہے راستہ خود بخود بنتا ہے. بینگ اے ینگ پروفیشنل, ایک نوجوان پیشہ ور ہونے کے ناطے سے, شی وانٹس ٹو سیو دا ورلڈ, وہ دنیا کو بچانا چاہتی تھی. یہ کویشچن نمبر 4 تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو اسٹوری کے اندر نرس کی بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد کویشچن نمبر 5 دیکھتے ہیں جی. وائی ڈیڈ دا نرس سے ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. نرس نے یہ کیوں کہا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اس کو ہم بہت اچھے سے ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں. بلکہ دا نرس سیڈ, نرس نے یہ کہا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, جہاں چاہ وہاں راہ. بیکاز, کیونکہ شی بلیوڈ, وہ یقین رکھتی تھی, دیٹ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز, خدا نے آج تک ان کی حالت نہیں بدلی جو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہیں رکھتے. تو یہاں پہ ہمارے پاس دو کوٹیشنز آ رہی ہیں. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, جہاں کہیں بھی ارادہ اور نیت ہوتی ہے وہاں خود بخود اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کرتا ہے, کیونکہ اس کو یقین تھا, اس کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرنے کی, اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کسی کی مدد نہیں کرتا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس پیج نمبر 110 یعنی کہ 110 کے اوپر ہی ہمارے باکس یا ایڈیشنل کویسچنز اویلیبل ہیں, وہ ہم دیکھتے ہیں. آئی سی یو اسٹینڈس فار انٹینسو کیئر یونٹ, سوال میں نے پڑھنا تھا. کویسچن نمبر 1 سیز واٹ از این آئی سی یو ان اے ہاسپٹل. ایک ہسپتال میں آئی سی یو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں وائل وی ور ٹرانسلیٹنگ دا پیراگرافس, لیکن پھر بھی چونکہ یہ اٹس اے پارٹ آف آر کویسچن تو ہم اس کو دوبارہ سے ایک اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں تاکہ آپ اس کو ذہن نشین کر سکیں. آئی سی یو اسٹینڈس فار انٹینسو کیئر یونٹ ان اے ہاسپٹل. آئی سی یو اسٹینڈس فار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آئی سی یو کھڑا ہے, اس کا یہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے. اسٹینڈس فار سب ساتھ لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے, اس سے مراد ہے, اس کا مطلب ہے. آئی سی یو کا مطلب ہے جی انٹینسو کیئر یونٹ. ایک تو یہ اس کی فل فارم ہو گئی, آئی سی یو کی فل فارم میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ, آئی سی یو انٹینسو کیئر یونٹ. آئی سی یو, آئی سے بچو انٹینسو, انٹینسو کا مطلب ہوتا ہے انتہائی شدید, کیئر دیکھ بھال نگہداشت, یونٹ مرکز انتہائی نگہداشت کا مرکز. اور یہ کسی بھی ہاسپٹل کی سب سے اہم
وارڈ ہوتی ہے یا مرکز ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی سی یو میں انٹینسو کیئر یونٹ میں وہ والے مریض رکھے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. تو آئی سی یو کا مطلب ہے انٹینسو کیئر یونٹ, اور انٹینسو کیئر کا مطلب ہے انتہائی نگہداشت کا مرکز, انتہائی دیکھ بھال کا مرکز. یہ کسی بھی ہسپتال میں انتہائی دیکھ بھال کا مرکز ہوتا ہے. سیریس, اب یہاں پہ سیریس کا مطلب سنجیدہ نہیں ہے, یہاں پہ سیریس کا مطلب ہے وہ مریض جو کہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں, جو بہت زیادہ سخت بیمار ہیں یا حادثے کا شکار ہیں. سیریس اینڈ کرٹیکل پیشنٹس, انتہائی مرض میں شدید مبتلا پیشنٹس مریض جو ہیں, آر کیپٹ, ان کو رکھا جاتا ہے, اینڈ لکڈ آفٹر ان دس یونٹ, اور اس یونٹ میں اس مرکز میں ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. کویسچن نمبر 2, ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈز دا ریکوری آف دا پیشنٹ ڈپینڈ اپان دا ڈاکٹر اینڈ دا نرس. ٹو واٹ ایکسٹینٹ, ایکسٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے حد, ایکسٹینٹ حد, ہم کہتے ہیں نا کس حد تک, ٹو واٹ ایکسٹینٹ. تو ٹو واٹ ایکسٹینٹ, کس حد تک, ڈز دا ریکوری, صحت یابی جو ہے, آف اے پیشنٹ, کسی بھی مریض کی, ڈپینڈ, وہ منحصر ہے, وہ انحصار رکھتی ہے, انحصار کرتی ہے, اپان دا ڈاکٹر اینڈ دا نرس, نرس کے اوپر اور ڈاکٹر کے اوپر. تو کسی بھی مریض کی جو صحت یابی ہے اس کا کتنا انحصار ہے مریض کا ڈاکٹر کے اوپر اور اس کی نرس پہ, کس حد تک ہے. دا ریکوری آف دا پیشنٹ, کسی بھی مریض کی صحت یابی, ڈپینڈز, منحصر ہے, اپان دا ڈاکٹر اینڈ دا نرس, کسی بھی ڈاکٹر پر اور نرس پر, ٹو اے ویری لارج ایکسٹینٹ, بہت حد تک, بہت حد تک کسی بھی مریض یا مریضہ کی صحت یابی جو ہے وہ ڈاکٹر اور نرس کے اوپر منحصر ہے. A patient can never stand on his legs without their proper assistance. ایک مریض کبھی بھی اپنی ٹانگوں پر, اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو باقاعدہ اسسٹنس, باقاعدہ مدد فراہم نہ کی جائے, باقاعدہ حمایت حاصل نہ ہو, کس کی, ڈاکٹر کی اور نرس کی. کویسچن نمبر 3, واٹ ڈو یو انفر. انفر کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس نتیجہ اخذ کرنا, نتیجہ نکالنا. سو واٹ ڈو یو انفر, آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں, اباؤٹ پروفیشنل اسکلس, پیشہ ورانہ مہارت سے, فرام دا ایکسپریشن, اس ایکسپریشن سے, اس اظہار سے, ٹرائی ونس فار ہر, کہ ٹرائی ونس فار ہر, اس کے لیے ایک بار پھر کوشش کرو. اس لائن سے, اس اظہار سے, اس جذبے کے اظہار سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ جو نرس ہے اس کی پیشہ ورانہ مہارت کس طرح کی ہے, کس لیول کی ہے, کس نوعیت کی ہے. تو آنسر بچوں یہ ہے, وی کین اسپیکولیٹ. اسپیکولیٹ کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا. اگین اندازہ, اسپیکولیٹ اندازہ لگانا, انفر نتیجہ نکالنا یا نتیجہ اخذ کرنا. وی کین اسپیکولیٹ, ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, فرام دا ایکسپریشن, اس اظہار سے, ٹرائی ونس فار ہر, جو اس نے کہا کہ اس کے لیے ایک بار کوشش کرو, دیٹ شی از این ارنسٹ. ارنسٹ کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا, یا ارنسٹ کا مطلب کیا پڑھا تھا, انتہائی سنجیدہ. ڈیڈیکیٹڈ, اپنے آپ کو وقف کرنے والی. وقف کرنا, یہ وقف کر دیا. ڈیڈیکیٹڈ انتہائی وقف کرنے والی ہے. کمپیشنیٹ, کمپیشنیٹ ہوتا ہے جی ہمدرد. کمپیشنیٹ, ہمدرد. اینڈ ڈیوٹیفل, اور ذمہ دار. یہ بھی لکھ دیتا ہوں میں تاکہ آپ کے لیے ایزی رہے. ذمہ دار, کانفیڈنٹ, با اعتماد, یہاں لکھ دیتا ہوں. با اعتماد. اب ہم ان سارے الفاظ کو ملا کے ان کا با محاورہ میننگ بناتے ہیں. وی کین اسپیکولیٹ فرام دا ایکسپریشن ٹرائی ونس فار ہر دیٹ شی از این ارنسٹ, ڈیڈیکیٹڈ, کمپیشنیٹ اینڈ ڈیوٹیفل اینڈ کانفیڈنٹ. ہم اس جذبے کے اظہار سے, جو اس نے بولا کہ اس کے لیے اسے ایک بار کوشش کرنی چاہیے, یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی سنجیدہ, اپنے آپ کو وقف کر دینے والی, ہمدرد, ذمہ دار
اور بااعتماد نرس ہے. اس کے بعد بچوں کویسچن نمبر 4, what types of patients are kept in ICU. ICU میں یعنی کہ انٹینسو کیئر یونٹ, انتہائی نگہداشت کے مرکز میں کس طرح کے مریضوں کو رکھا جاتا ہے. تو سیریس اینڈ کریٹیکل پیشنٹس آر کیپٹ ان ICU فار انٹینسو کیئر. انتہائی جو کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں, نازک حالت میں ہوتے ہیں یا بدترین حالت میں ہوتے ہیں مریض, انہیں ان کی بہترین نگہداشت کے لیے, شدید دیکھ بھال کے لیے انٹینسو کیئر یونٹ یعنی کہ ICU میں رکھا جاتا ہے. کویسچن نمبر 5, واٹ ڈیڈ ہیرا وانٹ ٹو سے ان ہیلپ لیس کنڈیشن. اپنی بے بسی کی حالت میں ہیرا کیا کہنا چاہتی تھی. شی وانٹڈ ٹو سے پلیز ہیلپ می. وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ برائے مہربانی میری مدد کریں. کویسچن نمبر 6, واٹ ڈیڈ دا پیشنٹس فیملی سے ٹو ہر. اور پیشنٹ کی فیملی, مریض کی فیملی نے, خاندان نے ان سے کیا کہا, نرس سے کیا کہا. دا پیشنٹس فیملی ریکویسٹڈ ہر ٹو ہیلپ دیم فائٹ دا کیس. جو مریض کی فیملی تھی, خاندان تھی, انہوں نے درخواست کی کہ وہ نرس جو ہے وہ ان کی اس لڑائی کو لڑنے میں مدد کرے. کویسچن نمبر 7, واٹ ڈیڈ شی ڈو ٹو میک دا پیشنٹ نارمل. اور اس نے پیشنٹ کو نارمل کرنے کے لیے, نارمل ہونے کے لیے یعنی کہ صحت یابی کی طرف آنے کے لیے کیا کیا. شی میڈ آل پاسبل اٹیمپٹس ٹو میک دا پیشنٹ نارمل اینڈ ان گڈ کنڈیشن. اس نے تمام ممکنہ کوششیں کی, جد و جہد کی, ایفرٹ کی تاکہ وہ اپنی مریضہ کو دوبارہ نارمل اور اچھی حالت میں لے کے آ سکے. شی ورک ود ایکسٹرا کیئر اینڈ کمٹمنٹ. اس نے پہلے سے زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ یعنی کہ عزم اور حوصلے کے ساتھ اور زیادہ محنت کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا. کویسچن نمبر 8, ڈڈ شی لوز ہوپ. کیا اس نے امید ہار دی. آنسر, نو شی ڈڈ ناٹ لوز ہوپ. اس نے امید نہیں ہاری, بٹ کنٹینیوڈ, لیکن جاری رکھا, ٹو فائٹ, لڑائی کرنا, کیپنگ ان ویو, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے, دا پرنسپل آف ہوپ اگینسٹ ہوپ, امید کے برخلاف امید رکھنا. یعنی کہ نارملی ہمیں اگر یہ امید بھی ہے کہ یہ مریض جو ہے یہ بالکل صحت یاب نہیں ہو سکتا, اس کے اپوزٹ امید رکھنا. اس کا مطلب ہوتا ہے امید کے برخلاف امید رکھنا, ہوپنگ اگینسٹ دا ہوپ. تو اس نے اس اصول پر, جو کہ ہم امید کے برخلاف امید رکھتے ہیں, اس اصول پر کام کرتے ہوئے اپنی مریضہ کی جو موجودہ حالت تھی اس کے خلاف جنگ جاری رکھی, جد و جہد جاری رکھی, اور کبھی بھی اس نے اپنی امید جو ہے وہ نہ چھوڑی. تو یہاں پر ہمارا جو کویسچن آنسرز والا پارٹ ہے, سیگمنٹ ہے, وہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد بچوں آپ لوگ آئیں گے پیج نمبر 113 پہ. آج ہم نے پڑھنا ہے کمپاؤنڈ پریپوزیشن. میں اس کے لیے ایک بار پہلے یہ صاف کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو یوٹیلائز کر لیں اسپیس کو. یاد کمپاؤنڈ آپ کو اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہوگا. کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے مرکب, دو چیزوں سے مل کے جو چیز بنتی ہے ہم اس کو بولتے ہیں کمپاؤنڈ. اور یہ پریپوزیشن ہے. پہلے ہمیں پریپوزیشن کا جو نارمل فنکشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ واٹ پریپوزیشنز نارملی ڈو, واٹ از دیئر فنکشن. Compound prepositions. So first we need to learn, we need to understand this concept, what prepositions do, what is their function in a sentence, in a phrase. So I am going to write a sentence in front of you so that I can make you clear what prepositions are all about. So students, you can read this sentence on the whiteboard. I have written the book is dash the table. So first of all we need to figure out how many nouns are here in this sentence. So I am going to highlight these nouns with red ink. So we figured out that book and table both are the nouns. So we have two nouns in this sentence, but can we figure out the relation of these nouns among themselves? ان دونوں کا آپس میں جو ریلیشن ہے کیا ہم اس کو فگر آؤٹ کر سکتے ہیں؟ Obviously نہیں. So ہمیں کیا کرنا پڑے گا? We need to put a suitable, compatible word in this blank place to create a proper and justified relation between these two nouns, noun 1 and noun 2.
اب اس میں بہت آسان ہے, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نارملی ہم اس میں کون سا ورڈ لکھتے ہیں. دا بک از آن دا ٹیبل. ناؤ اٹس ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ آن از ڈوئنگ ہیئر. آن کیا کر رہا ہے؟ آن یہ والا لفظ جب تک ہم نے یہ لفظ نہیں لکھا تھا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان دو ناؤنس کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. جیسے ہی ہم نے اس لفظ کو لکھ لیا ہمیں اس کا پورا ریلیشن سمجھ آیا کہ بک جو ناؤن 1 ہے وہ ناؤن 2 کے اوپر پڑی ہوئی ہے. دا بک از آن دا ٹیبل. اب ہوا کیا کہ یہ جو لفظ ہے جس کو ہم پریپوزیشن بولتے ہیں, یہ پریپوزیشن کیا کرتا ہے؟ اٹ بیکمز اے برج بٹوین ٹو ناؤنس ان اے سینٹینس. یہ برجنگ کرتا ہے, یہ جوڑتا ہے دو ناؤنس کو, ان کا ریلیشن بیان کرتا ہے. یہ تو ہو گیا پریپوزیشن. کمپاؤنڈ پریپوزیشن کیا ہے؟ کمپاؤنڈ پریپوزیشن وہ پریپوزیشن ہے جو دو الفاظ سے مل کے بنتے ہیں. اب اس میں ضروری نہیں ہے بعض اوقات کہ دوسرا لفظ بھی پریپوزیشن ہی ہو, بعض اوقات وہ ایک کمپلیٹ ورب بھی ہو سکتا ہے, ورب VERB وہ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی کچھ ایگزامپلز ہم لکھتے ہیں. پہلے ہم اس کی بکش ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ واٹ کمپاؤنڈ پریپوزیشن از آل اباؤٹ. So the bookish definition says about the compound prepositions that compound prepositions are two or more words working together as one word and functioning as a preposition. یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں بعض اوقات اور یہ اکٹھے ہو کے ایک لفظ کا کام کرتے ہیں اور پریپوزیشن کا کام کرتے ہیں. میں نے آپ کو پریپوزیشن کا کام یہاں پہ بتا دیا کہ پریپوزیشن کیا کرتا ہے. پریپوزیشن دو ناؤنس کا ریلیشن آپس میں بیان کرتا ہے, ان کو برجنگ کرتا ہے, یعنی کہ ان کے درمیان میں پل کا کام کرتا ہے, ان کو ریلیٹ کرتا ہے. اب کمپاؤنڈ پریپوزیشن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل پریپوزیشن ایک لفظ کا کام کریں گے اور یہی والا فنکشن اور رول پلے کریں گے تو ہم اس کو بول دیں گے کہ یہ کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہے. دیر آر اے کپل آف ایگزامپلز وچ آر ریٹن اوور ہیئر. آئی ول رائٹ دیز ایگزامپلز اوور دا وائٹ بورڈ فار یور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. نمبر 1 از along with. Along with. This is a very fine example of compound preposition. According to. According to. In front of. In front of. So there are so many examples of compound prepositions. So on page number 113, the segment E asks us to complete the sentences given below with the given compound prepositions. آپ نے ان کے مطابق جو given compound prepositions ہیں ان کے ذریعے سے جو sentences ہیں ان کو complete کرنا ہے. تو پہلا sentence کہتا ہے dash my teacher it is a great book. اب آپ یہاں پہ سوچیں کہ along with, according to, in front of, away from, because of, instead of کیا آنا چاہیے؟ تو obviously یہاں پہ کیا آئے گا according to, میری ٹیچر کے مطابق, میرے استاد کے مطابق یہ ایک عظیم کتاب ہے. نمبر 2, he had to retire, اس کو ریٹائر ہونا پڑے گا. dash ill health, بری صحت. اب یہاں پہ along with, no. according to, no. in front of, away from, because of, کی وجہ سے, yes, because of لگائیں گے. he had to retire because of ill health, بری صحت کی وجہ سے اس کو ریٹائر ہونا پڑا. نمبر 3, I am standing, میں کھڑا ہوں. dash the school building, along with, according to, in front of, yes, in front of. I am standing in front of the school building, میں اسکول کی عمارت کے سامنے کھڑا ہوں. 4th, he is coming, dash his friends. he is coming, وہ آ رہا ہے, dash his friends. تو یہاں پہ ہمیں لگانا چاہیے along with, یعنی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا ہے. I am, 5th جو ہے, I am dash my home right now, میں ہوں dash اپنے گھر سے اس وقت. کیا ہوگا جی؟ away from, میں اپنے گھر سے اس وقت تھوڑا دور ہوں. away from. he left for سیالکوٹ dash لاہور, اس نے وہ سیالکوٹ کے لیے نکلا dash لاہور کے لیے. انسٹیڈ آف, یہاں پہ ہم لگائیں گے he left for سیالکوٹ انسٹیڈ آف لاہور, وہ سیالکوٹ چلا گیا لاہور جانے کی بجائے. نمبر 7, he could not attend the seminar dash his brother's marriage, وہ سیمینار کو اٹینڈ نہیں کر سکا, سیمینار میں شمولیت اختیار نہیں کر سکا اس کے بھائی کی شادی. تو because of لگائیں گے یہاں پہ کیونکہ یہ وجہ بیان کرا ہے, تو یہ بن جائے گا he could not attend the seminar because of his brother's marriage, اپنے بھائی کی شادی کی وجہ سے وہ سیمینار کو اٹینڈ نہیں کر سکا, سیمینار میں شمولیت اختیار نہیں کر سکا.
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے بچوں آنا ہے پیج نمبر 117 پہ. ہمارا یہاں پہ سب سے پہلا پارٹ جو ہے وہ ہے چوز دا ورڈ ود کریکٹ اسپیلنگس. یہ پارٹ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ ہم یہ آلریڈی کر چکے ہیں ان ڈیٹیل. جب ہم نے اپنا لیسن آغاز کیا تھا تو ہم نے ان ڈیٹیل اس کو پڑھا تھا. اب ہم جا رہے ہیں اس کا سیگمنٹ نمبر 2 پہ. چوز دا کریکٹ میننگز آف دا انڈر لائنڈ ورڈ اینڈ فل اپ دا ببلس. تو یہ آپ کا جو آبجیکٹیو ٹائپ کا پہلا سوال ہے وہاں سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. شی آلویز ریمینڈ انسورونگ. انسورونگ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. ثابت قدم, ریزولیوٹ, فرم. ثابت قدم یا اس کا ایک اور مطلب اگر ہم ڈکشنری میننگ لیں تو وہ ہوتا ہے بدستور, ایک ہی جیسا. ٹھیک ہے بچوں. تو شی آلویز ریمینڈ انسویرنگ, وہ ہمیشہ ثابت قدم بدستور رہتی ہے. آپشن ہے آگے پیشنٹ, فرم اینڈ ریزولیوٹ, ریڈی ٹو فیس, پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. تو اس میں بچوں ہم نے بی آپشن دیکھنا ہے, فرم اینڈ ریزولیوٹ. فرم کا مطلب ہوتا ہے پختہ, ریزولیوٹ کا مطلب ہوتا ہے پرعزم ہونا. تو یہاں پہ اس کا میننگ جب ہم بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا پرعزم, ثابت قدم. نمبر 2, اٹ واز دا بگننگ آف مائی پروفیشن ایز اے نرس. بگننگ انڈر لائنڈ ورڈ ہے, اس کا میننگ آپ نے دیکھنا ہے. بگننگ کا لفظی مطلب ہوتا ہے شروعات, ڈیتھ, گول, کمپلیشن, اسٹارٹ. تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب ہے شروعات, تو لہٰذا اسٹارٹ اس کا جو ہے وہ درست آپشن ہوگا. تو یہ ڈی آپشن جو ہے وہ اس کا درست آپشن. نمبر 3, several questions popping in my mind. All of you need to recall the lesson کہ میں نے آپ کو پاپنگ کا میننگ کیا بتایا تھا. پاپنگ کا مطلب ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھرنا, اچانک سے آنا. تو پاپولر پہلا آپشن, چرپنگ دوسرا آپشن, ڈرنکنگ تیسرا آپشن, اپیئرنگ فورتھ آپشن ہے. تو اپیئرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچانک ظاہر ہونا یا ظاہر ہونا. تو پاپنگ یا اپیئرنگ یہ اس کا میننگ ہے پاپنگ کا, اپیئرنگ یعنی کہ ڈی پارٹ. اس کے بعد دا فریز مائی فیٹ فروز ٹو دا گراؤنڈ مینس موشن لیس, ریسٹلیس, ریکور, امپلوائے. ناؤ آئی اگین ریکویسٹ یو ٹو گو بیک اینڈ ریکال دا لیسن ویئر آئی ٹولڈ یو دا میننگ آف مائی فیٹ فروز ٹو دا گراؤنڈ. ریکال کریں گا اور دیکھیں سوچیں کہ اس کا کیا میننگ بنتا ہے. تو اس کا مطلب تھا کہ اس کو لگا کہ اس کے پیر زمین پر منجمد ہو گئے ہیں, وہ بے حس و حرکت ہو گئی ہے. وہاں پہ اس کو لگا کہ وہ اب مزید موو نہیں کر سکتی. تو کیا مطلب بنتا ہے؟ موشن لیس, جو آپ کا اے آپشن ہے یہ اس کا میننگ ہے. اس کے بعد جی شی لکڈ ایٹ می. شی لکڈ ایٹ می ود اٹر سرپرائز. اٹر کو انڈر لائن کیا گیا. اٹر کا مطلب ہوتا ہے بظاہر صاف نظر آنے والا. تو یہاں پہ اس کا میننگ ہوگا کمپلیٹ, سم, نو, ہاف. کمپلیٹ مکمل, حیرانگی کی حالت میں, تعجب کی حالت میں اس نے میری طرف دیکھا. کمپلیٹ آپشن اے. 6th پارٹ ہے جی, 6th MCQ, این انر وائس سم ویئر ود ان می اسپوک. انر وائس کو انڈر لائن کیا گیا, بہت بار ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے. ڈیپ ساؤنڈ, سائلنس, لاؤڈ وائس یا پرسنل تھاٹ. تو پرسنل تھاٹ ہے یعنی کہ میرا ذاتی خیال جو ہے, انر وائس. اس کے بعد جی 7th, شی واکڈ آن کرچز. کرچز کو انڈر لائن کیا گیا, وچ شی وڈ لیو ان اے فیو منتھس. تو کرچز میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا. اردو میں نے بتایا تھا کہ وی کال اٹ بیساکھیاں. ان انگلش میں نے بتایا تھا کہ یہ ووڈن سٹکس ہیں. اور کرتی کیا ہیں, یہ کس کام آتی ہیں؟ تو یہ ان لوگوں کے کام آتی ہیں جن کی لیگز جو ہیں وہ کرپلڈ ہیں, وہ اپاہج ہیں, مفلوج ہیں یا معذور ہیں. تو یہ ووڈن سٹکس بازوؤں کے آرم پیٹس میں رکھ کے ان کے اوپر بازوؤں کی اسٹرینتھ سے چلنے کے کام آتی ہیں. تو ان کو کرچز کہتے ہیں. اب ہم اس کے جو آگے آپشنز ہیں ان کو سمجھتے ہیں. فٹ پیتھ, روڈ, بروکن لیگز, واکنگ سٹکس. تو یہ واکنگ سٹکس ہیں, کرچز جو ہیں ان کو واکنگ سٹکس کہتے ہیں, لہٰذا یہ ڈی آپشن ہے آپ کا. 8th MCQ, I was humbled by their gratitude. Proud, embarrassed, shaken, happy. Humbled انڈر لائن کیا گیا ورڈ humbled ہے. میں نے یہاں پہ اس کے آلموسٹ 3 میننگز لکھے تھے. So I'm not going to tell you the meaning of this word. You yourself need to guess what is the or you understood it by yourself. تو guess کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو خود سے دیکھیں گے یہ کون سا میننگ ہے. 10 سیکنڈ میں آپ اس کا آنسر خود سے ڈھونڈ لیں. Proud, embarrassed, shaken, happy. تو یہاں پر جو ہمارے نوٹس میں میننگ ہے 10 سیکنڈ پورے ہو گئے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو گیس کر چکے ہیں. اس کا میننگ ہے ہیپی, 4th آپشن. 9th MCQ, آئی میڈ اپ مائی مائنڈ. اور اس کے آگے میننگز میں جو دیے گئے ہیں 4 آپشن, ریزالوڈ, تھرو, روٹ, ورڈ. یاد رکھیں کہ ریزالو جو ہے نا اس کا مطلب ہر جگہ پہ حل کرنا نہیں ہوتا, اس کا مطلب عزم کرنا بھی ہوتا ہے. عزم کر لیا, ارادہ کر لیا, ریزالوڈ.
इसी तरह रेजोल्यूशन होता है, रिजॉल्व, इरादा कर लिया, अज़्म कर लिया, इरादा कर लिया, रिजॉल्व। तो आई मेड अप माई माइंड, मैंने इरादा कर लिया। रिजॉल्व बच्चों इसका ए ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त मीनिंग है। इसके बाद द वर्ड ग्रेजुअली मीन्स, ग्रेजुअली जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या होता है? क्विकली, स्पीडीली, स्टैडिली, हरिडली। बहुत सारे वर्ड्स आपको इसके साथ बड़े अप्रोप्रिएट लग रहे होंगे ग्रेजुअली के, लेकिन इसमें सबसे जो अहम मीनिंग है, जो इसका अप्रोप्रिएट नियरेस्ट मीनिंग है वो स्टैडिली है। स्टैडिली का मतलब होता है मुस्तादी के साथ। और मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुअली का मतलब जो है उसमें प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही होती है, लेकिन हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही होती है, लिहाजा स्टैडिली इसका मीनिंग है। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड। न्यूरोलॉजी को भी हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर। सेल्स, स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स, प्रोटॉन्स और लैंग्वेज। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज़ द स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स। जो नर्व्स हैं, जो आपके एसाब हैं और असबी खुली हैं, उसकी स्टडी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। 12th, I was excited to see patients making quick recoveries from devastating accidents. Devastating, इसको बहुत सारे बच्चे प्रोनाउंस करते हैं devastating। ये devastating नहीं है, याद रखें आपने इसको devastating बोलना है। तो devastating accidents, devastating का मतलब होता है इंतहाई तबाहकुन, devastating, devastating, तबाहकुन। तो इंतहाई तबाहकुन, इंतहाई शदीद किस्म के जो हादसात हैं उनसे वो कहती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत जल्द सेहतयाब होते देखा। तो डेवास्टेटिंग का मीनिंग आगे साइमल्टेनियसली, जर्की, शॉकिंग, पल्पी। तो शॉकिंग, ये इसका सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। आई मेड हर यंगर सिस्टर कम एंड टॉक टू हर थिंकिंग दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को बच्चों अंडरलाइन किया गया है। पहला ऑप्शन है नर्व सेल्स, दूसरा है बैग्स, तीसरा है सैक्स और चौथा है ब्रेन। तो इसमें हम पहला ऑप्शन जो है नर्व सेल्स यानी कि असबी खुलिये जो है, हम इनको इस ऑप्शन को दुरुस्त कंसीडर करेंगे। 14th ऑप्शन, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड दी पेशेंट्स। अब यहाँ पे जो मैंने जुमला पढ़ा इसमें रिक्रूट जो लफ्ज़ है वो अंडरलाइन किया गया है। रिक्रूट, RECRUIT, भर्ती करना, भर्ती करना। तो कहते हैं कि आपको याद होगा ये डॉक्टर ने उसे कहा था कि अगर तुम एक ही पेशेंट पे अपने सारा ड्यूटी आर लगा दोगी तो फिर हमें बाकी मरीज़ों के लिए और नर्सें भर्ती करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है रिक्रूट का मतलब भर्ती करना है। अब अगर आपको भर्ती करना है इसका मीनिंग आ गया तो अगले 4 ऑप्शन में से अंडरस्टैंड करें कि कौन सा होगा। पहला एनवॉय, एनवॉय का मतलब होता है वफ्द, ग्रुप ऑफ पीपल, वो नहीं हो सकता। एम्प्लॉय, नौकरी देना, टॉय और एन्जॉय, तो ये क्या बनेगा एम्प्लॉय। बी ऑप्शन जो है बच्चों वो इसका दुरुस्त मीनिंग है। इसके बाद 15th MCQ कहता है आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड इन अ मिजरेबल स्टेट। मिजरेबल, मिजरेबल काबिल तर्स या बेबस। तो मिजरेबल कंडीशन में देखा, आगे मीनिंग देख लेते हैं। वेरी अनहैप्पी, अफेक्टेड, रीजनेबल, रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो वेरी अनहैप्पी यानी कि ऑप्शन ए आएगा। इसके बाद इसी का सी पार्ट जो है पेज नंबर 118 पे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। तो हमने जो अभी पढ़ा था कंपाउंड प्रपोजिशन, उससे रिलेटेड बहुत सारे मीनिंग्स आएंगे। ही लेफ्ट फॉर उकाड़ा इंस्टेड ऑफ लाहौर, लाहौर जाने के बजाय वो उकाड़ा चला गया। आगे ऑप्शन दिए गए जी कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, कंपाउंड प्रपोजिशन। तो इंस्टेड ऑफ हमने क्या पढ़ा था कि वो 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ जो मिलकर एक प्रपोजिशन का, एक लफ्ज़ के तौर पर एक प्रपोजिशन का फंक्शन प्ले करते हैं, वो क्या कहलाते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। तो ऑफ जो है वो ऑलरेडी प्रपोजिशन है, इंस्टेड उसके साथ मिल गया तो ये क्या बन गया कंपाउंड प्रपोजिशन। तो पहला ऑप्शन कंपाउंड प्रपोजिशन है। आई टुक हर लाइफलेस आर्म, मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि वो अल्फाज जो हमारे नाउन या प्रोनाउन को बयान करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनके मीनिंग को इन्हांस करते हैं, उनको एडजेक्टिव बोला जाता है। तो आर्म यहाँ पर चूँकि एक नाउन है और उससे पहले लाइफलेस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मज़ीद इन्हांस करके बता रहा है, लिहाजा लाइफलेस क्या होगा एक एडजेक्टिव होगा। आई विश्ड टू सी द वर्ड
سی دا ورڈ. دا ورڈ انڈر لائن ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. انڈائریکٹ آبجیکٹ بھی ہوتے جملے میں, بہرکیف اس کو بھی آپ ڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پہ لیں. آئی واز ایکسائٹیڈ ٹو سی پیشنٹس. میں نے بتایا تھا کہ جہاں بھی یہ ہم انفینیٹو کو بہت اچھے طریقے سے آلریڈی جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں, اس کو ہم نے ڈبیٹ اس پہ کی تھی اور ڈسکس بھی کیا تھا. ورب کی فرسٹ فارم سے پہلے اگر ٹو آ جائے اور یہ کمبینیشن ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ انفینیٹو ہے, اور اگر ٹو پلس ورب کی فرسٹ فارم ہے تو یہ فل انفینیٹو ہے, اور اگر خالی ورب کی فرسٹ فارم ہے تو دیٹ از کالڈ ایز بیئر انفینیٹو. تو یہ بیئر انفینیٹو نہیں ہے, فل انفینیٹو ہے. لہٰذا 4 آپشنز میں سے ناؤن, ورب, فریز, انفینیٹو, ڈی پارٹ از دا کریکٹ آپشن وچ از انفینیٹو. آئی کوڈ, میں ایم سی کیو نمبر 5 پڑھ رہا ہوں. آئی کوڈ ریڈ ہر مائنڈ تھرو ہر آئیز. مین ورب ان دا سینٹینس. اس پورے جملے میں مین ورب کون سا ہے؟ اٹ از ویری سمپل, اٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. آئی کوڈ ریڈ نن آف دیز. تو ریڈ جو ہے بچوں وہ اس کا مین ورب ہے. اس کے بعد آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہر برین پروسیس ہر سسٹرز وائس. چھٹا جو ایم سی کیو ہے وہ کہتا ہے میک کو جی انڈر لائن کیا گیا ہے, تو کازیٹیو ورب ہے. بہت ڈیٹیل سے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ واٹ کازیٹیو ورب از آل اباؤٹ. Causative verb is the verb which creates some reason for the work or the task to be performed. تو جو ایک ریزن کریٹ کرتا ہے, جو ایک کاز بنتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ causative verb. ہم نے بہت ساری اس کی 4 اقسام بھی پڑھی تھی, وہ بھی مجھے یاد ہے. آپ بھی اس لیسن کو ایک بار ریکال کریں تاکہ آپ اس کا بیٹر آئیڈیا جو ہے وہ لے سکیں. لاسٹ اس میں 7th جو ہمارے پاس ایم سی کیو ہے, فیلٹ اے جینٹل پیٹ ڈیش مائی شولڈر. اب یہاں پہ آپ نے ایک پریپوزیشن پٹ کرنا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو 4 پریپوزیشن دیے گئے ہیں, آن, فار, ٹو, ان ٹو. تو جو پہلا پریپوزیشن ہے آن, یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے. اب آپ یاد کر لیں بچوں, آج ہم نے یہاں پہ اپنا یونٹ نمبر 9 جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ود اٹس کمپلیٹ ایکسرسائز اینڈ دا ٹرانسلیشن. ود دس ہوپ دیٹ یو پیپل would have definitely learned the pure essence and soul of the lecture. And one thing that I want you people to do while staying at your home is to do a lot of practice of these units. Whatever you are reading, whatever you are studying, whether it is related to your maths or physics or chemistry, whatever the subject you are reading or you are studying at your home, all the subjects need your practice, your attention and your focus. And this is the right time, this is the best time in your whole life to learn new things, to understand these things and to keep remembering these things, because you have a lot of free time at your home. So all you need to do is to focus at your free time and to make it more productive for yourself, and you can become a more positive person while practicing these things. When it comes to English, so you need to practice of your writing a lot again and again. No matter you are writing English, no matter you are writing Urdu, you need to practice it again and again. So what I want to do, or what I want you people to do, is to make a lot of practice of writing, because that is inevitably required. If you are not going for the writing practice, you will not be able to attempt your complete questions or your complete question paper in the given time. So if you want to meet the time constraints happily or with a positive frame of mind, you need to practice it again and again. So you need to cover all the things properly so that you can make it done. So till our next lecture, it's all from my side. I hope you have learnt it, and I hope that I have cleared all the concepts that popped into your mind, because this is the word that we have learned today from our lesson. So take a great care of yourself, take a great care of the people around you. Till then, Allah Hafiz.